Alhamdulillahi binicmatihi tatimmu salihat, la hawla wa la quwwata illa billah, wa ma tawfiqi illa billah. कुरान के मोती, पर्ल्स ऑफ कुरान, पारा नंबर 26। आज तज़किया सीरीज में इस पारे को जिस मौजू में देखेंगे वो क्या है? हफ्ते आमाल, आमाल का ज़ाया हो जाना। आप हैरान होंगे कि इस एक पारे में अल्लाह ताला ने किस तरीके से इंसान के किए कराए, बने बनाए और किए हुए आमाल के ज़ाया होने की मुख्तलिफ सूरतों को पेश करते हैं, और फिर हम इनसे बचने के तरीके भी देखेंगे। खास तौर पर सूरत मोहम्मद में आपको हफ्त का लफ्ज बार बार दिखेगा इस बारे में। लुगत में देखिए तो हफ्त कहते हैं जानवर बहुत सा खाना खा ले। तसव्वुर में लाइए कि जानवर का पेट फूला हुआ है, फिर भर गया और फिर उसको लूज मोशन आए, दस्त आने लगे, तो क्या होगा? सारे जिस्म की ताकत निकल जाएगी। इंसान को कभी फूड पॉइजन हो तो पानी की कमी हो जाती है, तो बास दफा इंसान के किए हुए आमाल भी इसी तरह जाया हो जाते हैं। और कुरान पाक में अल्लाह ताला ने 16 टाइम्स यानी 16 बार आमाल को जाया होने की बात की है। एक लफ्ज होता है आमाल का बातिल हो जाना, ला तुब्तिलु आमालकुम, और एक होता है हफ्ते आमाल। बहुत बड़ा फर्क है। अमल फौरन जाया हो जाए तो एक लफ्ज, और अमल लहजा लहजा थोड़े थोड़े करके जाया हो तो दूसरा फर्क। ये तो ग्रामर और डिक्शनरी की बातें हैं। इस वक्त तो हम सिर्फ ये देखेंगे कि एक तो इंसान को अमाल की तौफीक ना मिले, वो भी एक महरूमी है, लेकिन चलिए उसने कुछ किया तो नहीं है ना। लेकिन जिसने किया हो और फिर उसको पता चले कि तुम्हारा सब जाया हो गया तो अफसोस ज्यादा होता है। बहुत मेहनत करके आपने खाना बनाया, खीर बनाई 3-4 घंटे लगाकर, बाद में पता चला कि जल गई, जाया हो गई, छिपकली आ गई उसमें। एक था उसने बनाई नहीं, वो कहता मेरे पास नहीं वक्त। लेकिन जिसने मेहनत की और जाया हुई, तो क़यामत के दिन उन लोगों को ज्यादा तकलीफ और दुख होगा जिन्होंने नेकियां की लेकिन उनके अमाल जाया हो गए, और उनको वहां अजर मिलने से ज्यादा और किसी पकड़ में रखने की उम्मीद रखनी चाहिए। और वो लोग जो बहुत सी नेकियां करें लेकिन कोई मामूली सी गलती हो जाए, लाइल्मी की वजह से, बेपरवाही की वजह से, और नेकियां जाया होने लगे। कुछ ऐसी मिसालें आपको इस बारे में मिलेंगी। सहाबा कराम के बहुत खूबसूरत वाक़यात की बुनियाद पर हम देखेंगे कि अगर उनकी इतनी खूबसूरत तरबियत ना होती तो बहुत उम्मीद थी कि उनके पिछले सारे आमाल जाया हो जाते। वो किस तरह अपने आप को इससे बचाते, और ख़ास तौर पे हम देखते हैं कि ज़ुबान की वजह से जब अमाल जाया होते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस याद रखिए कि क़यामत के दिन एक शख्स आएगा बहुत सी नेकियां लेकर, खुश हो रहा होगा अपनी नेकियों का ढेर देखकर, लेकिन इतने में एक शख्स आएगा जिसको इसने गाली दी होगी और वो इसकी कुछ नेकियां ले जाएगा, और इसी तरह से फिर एक दूसरा आ जाएगा। सुनन तिरमिज़ी की ये रिवायत है 2418। साहबा ने से अल्लाह के नबी ने सवाल किया था कि मल मुफलिस, मुफलिस कौन है? तो उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल, हमारे यहाँ तो मुफलिस उसे कहते हैं जिसके पास दिरहम और दीनार और जरूरी साजो सामान ना हो। आपने फरमाया मेरी उम्मत में मुफलिस वो शख्स है जो क़यामत के दिन रोजा, नमाज और ज़कात के साथ इस हाल में आएगा कि इसने किसी को गाली दी होगी, किसी पर तोहमत बांधी होगी, किसी का माल खाया होगा, किसी का खून बहाया होगा और किसी को मारा होगा, यानी मुख्तलिफ तरह से हकूकुल इबाद को ज़ाया किया होगा। फिर इसे सबके सामने बिठाया जाएगा और बदले में इसकी नेकियां मजलूमों को दे दी जाएंगी। फिर अगर इसके जुल्मों के बदले
پھر اگر اس کے ظلموں کا بدلہ پورا ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں تو مظلوموں کے گناہ لے کر اس پر رکھ دیے جائیں گے اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں نہ کرے، کیونکہ یہ بہت بڑی حسرت کا وقت ہوگا، اور ایسے وقت میں ایک انسان اپنے آپ کو نہ ادھر کا پائے گا نہ ادھر کا پائے گا، اور کل جہاں وہ نیکیوں کے ڈھیر دیکھ رہا تھا وہاں اب گناہوں کا ڈھیر لگ چکا۔ اللہ ہمیں ایسی مفلسی سے بچائے۔ تو لہٰذا آج کا موضوع بہت اہم ہے۔ کچھ لوگ جو نیکی نہیں کرتے، سستی میں ہیں، موج مستی میں ہیں، یہ پارہ ہم سب کو اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ تم اپنے آپ کو دیکھو، چیک کرو کہ تمہاری پچھلی زندگی کی نیکیاں اگر ضائع ہو گئیں تو تمہیں کیسا لگے گا۔ بینک کرپسی کا نام سنا ہوگا آپ نے، راس بھی ضائع ہو جاتی ہے، وہ کیپٹل جس پہ کاروبار شروع کیا وہ بھی ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ تو آئیے ذرا پارے کے ساتھ چلتے ہیں۔ سورۃ الاحقاف سے اس پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ حقفن کی جمع ریت کے ٹیلوں کو کہتے ہیں احقاف، ایک قوم کا ذکر ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلی تقریباً 5-6 صورتوں کے آغاز میں قرآن پاک کی بات ہو رہی تھی، اور کہیں اللہ تعالیٰ کے العزیز ہونے کی بات، کہیں الحکیم ہونے کی بات، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب کوئی معمولی کتاب نہیں، حکمت کے ساتھ نازل ہوئی، اور اللہ پچھلی قوموں کے قصے بھی بیان کرتا ہے۔ آیت 2 اور 3 میں پتہ چلتا ہے کہ آسمان و زمین کے بنانے اور ہمارے اس دنیا میں بھیجے جانے کا ایک مقصد ہے۔ اللہ نے آسمان اور زمین بنائے اور انسان کو اس دنیا میں بھیجا کہ ہم اپنے دل، اپنی آنکھوں، اپنے اعضاء کے ساتھ نیکیاں کریں، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دے دے۔ اگر کوئی شخص یہ کام کر رہا ہے یا کر رہی ہیں کوئی، تو اپنے کائنات پہ آنے کا مقصد نبھا رہی ہیں، لیکن جو شخص اس سے غافل ہے وہ سمجھ لے کہ اس نے دنیا میں آنے کا مقصد سمجھا ہی نہیں، جیسے کہ کفار نے کیا۔ آیت 9 میں ایک بات جو قابل غور ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں میں نہیں جانتا کل میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ تو لہٰذا اس چیز کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات جتنی جب بتا دی وہی بات پتا ہوگی، اس سے زیادہ معلوم نہیں ہوتا۔ لہٰذا ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت میں اپنے آپ کو اس حد پہ روک لینا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر آیت 9 کو پڑھیے، جس میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ میرے اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا، تو پھر ہمیں اپنی فکر بھی کرنی چاہیے۔ آیت 10 سوچ دینے والی آیت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی ایک موقع پہ ایک منکر کو یہی بات کہی تھی، جس نے آ کر کہا تھا کہ تم مسلمان کتنے کا مکل ہو، آخرت جس کو تم نے دیکھا ہی نہیں، اس کے بارے میں صرف وہم اور اس کی بنیاد پر دنیا کی لذتیں چھوڑ دیتے ہو، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں بولنا، یہ نہیں دیکھنا، دیکھو ہم کتنے مزے میں ہیں، کوئی پابندی ہی نہیں لیتے اپنے اوپر۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بڑا خوبصورت جواب تھا، کہنے لگے بھائی بالفرض تمہاری بات ٹھیک ہو بھی گئی کہ مر کر مٹی میں چلے گئے اور واپس نہ بھی یہ اٹھائے گئے تو کیا ہوا؟ اگر ہم نے دنیا میں کچھ چیزیں چھوڑی اور نیکیوں میں لگ گئے تو ہمارا کیا بگڑا؟ چلو نیکی کرتے ہیں تو برے کام سے رک جاتے ہیں، اور ہماری نیکی سے کسی کا فائدہ ہی ہو جاتا ہے نا۔ صدقہ کرتے ہیں تو کسی کا کام بن گیا، کسی نیکی میں لگے تو گناہ اور حرام سے بچ گئے۔ ہاں، لیکن تم سوچو اگر ہمارا گمان ٹھیک ہوا تو کل تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ اتنی دلیل سے بھری ہوئی بات تھی کہ شخص کا دل ہل گیا اور وہ ایمان لے آیا۔ اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں میں ایسے ہی اثر ڈال دے جیسا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زبان میں تھا۔ تو لہٰذا اس کو پڑھتے ہوئے آگے چلتے ہیں۔ تو آیت 12 میں قرآن پاک کا مقصد نزول بتایا جا رہا ہے۔ جو ظلم کر رہے ہیں، جو گناہ کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، ان کو یہ کتاب آگاہ کرے گی اور ڈرائے گی کہ لوگوں تم ایک بہت برے انجام کی طرف جانے والے ہو۔ اس کے برعکس محسنین کو خوشخبری ہیں
کہ اگر تم نے زندگی میں کچھ نیک کام کیے تو تمہارا کچھ نہیں بگڑا، اللہ نے تمہیں کچھ پلٹا کر تمہیں واپس کر دیا، یعنی اللہ نے سب کچھ پلٹا کر تمہیں واپس دے دیا۔ پھر آیت 13 میں استقامت کی بات ہے۔ آج ہم اگر اس پارے کے تھیم کے ساتھ لفظ استقامت کو دیکھیں تو اس کا ایک نیا ہی رنگ آپ کو دکھے گا، ہفتے اعمال۔ دنیا میں بہت سے لوگوں کو نیکی کی توفیق ملتی ہے، لیکن بعض لوگ اس نیکی کے بعد کچھ ایسے غلط کام کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے کیے ہوئے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ مثلا سب سے پہلی چیز جس کی وجہ سے نیکیاں ضائع ہوتی ہیں وہ کفر ہے، کیونکہ مرتد کی پچھلی ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ جو ہی وہ اسلام سے پیچھے ہٹتا ہے اس کی پچھلی نیکیاں بھی پیچھے ہٹ جاتی ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے انسان اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو یہ اس کا اپوزٹ ہے۔ پھر دوسری چیز شرک ہے، اللہ مشرک کی عبادت قبول نہیں کرتا۔ پھر اس طرح بدعتی جو سنت پہ قائم نہ رہے، تو گویا کہ ان کے اندر استقامت نہیں رہی۔ جب لوگ دوسروں کا بڑا رنگ رونق والا دین دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو اتنے سال سے ایک ہی قسم کی عبادت کر رہے ہیں، چلو کوئی نیا طریقہ ایجاد کرتے ہیں، کوئی نیا ایڈیشن آف ریلیجن، تو لہٰذا پچھلی نیکیوں کو ضائع کروانے کا ذریعہ۔ اسی طرح فرائض کا منکر، جس کی زندگی میں نماز نہیں، وہ جتنے مرضی صدقہ و خیرات کرے اس کے اعمال کو ضائع کر دے گا۔ اس طرح کچھ نمازیں پڑھنی اور کچھ نہ پڑھنی، پڑھی ہوئی نمازوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ لکھیے اللہ کو ادھوری اور ٹوٹی ہوئی چیزیں نہیں چاہیے۔ پھر اس طرح دیکھیے غیبت آپ کے اعمال کو ضائع کر دیتی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ انسان کے اعمال کو غیبت کھا جاتی ہے۔ انسان قیامت کے دن اپنی کچھ نیکیاں ڈھونڈ رہا ہوگا تو اس کو بتایا جائے گا کہ تیری غیبتوں کی وجہ سے تیری وہ نیکیاں ضائع ہو گئی۔ اسی طرح بعض دفعہ ہم نیکی کا کام کرتے ہیں اور بعد میں اسی نیکی کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ پہلے اس نیکی کی دوسروں کو دعوت دیتے تھے، اب اسے روکنے لگتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا دل کھٹا ہو گیا، اس لیے کہ ہمارا خیال ہے کہ یہ ٹھیک لوگ نہیں، اور دس اینڈ دیٹ۔ کتنی توجہ کی بات ہے۔ ہم کہیں اپنے ہی کیے کرائے کو اور اپنے کیے ہوئے کاموں کو ضائع تو نہیں کر رہے۔ چند سوال کرتے ہیں خود سے یہاں محاسبے کے طور پہ، کیا میری زندگی میں استقامت ہے؟ کیا جب میں نیکی کرتی ہوں تو اس پر قائم بھی رہتی ہوں؟ اور اکثر لوگ قائم نہیں رہ پاتے، الا ماشاء اللہ جن کو اللہ تھام لے۔ ساری زندگی اچھی سوچ رہی، بعد میں سوچ بدل گئی، نیکیاں ضائع، پکی بھی ہنڈیاں ضائع ہو گئی۔ نہ صرف کہ کھانا ضائع ہوا، کلیننگ بھی کرنی پڑے گی، کچن میں کھانا بکھر گیا۔ تو یہ ہے وہ فرسٹریشن جو لوگوں کو عموماً دکھتی ہے۔ تو آج اگر کوئی نیکی کر رہے ہیں نا تو کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ کروں۔ آپ اگر جماعت سے نماز پڑھنے کے عادی ہو گئے تو دعا کیجئے کہ اللہ مجھے مسجد کا نمازی ہی رکھنا، بچوں کو بھی ساتھ لے کر جائیے۔ پھر اسی طرح آیت 15 میں ماں باپ سے برے سلوک کی بات ہے جو انسان کی نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ انسانوں کے گناہ میں کچھ ایسے گناہ ہیں کہ جس پہ اللہ تعالیٰ عذاب دینے میں آخرت کا انتظار نہیں کرتا بلکہ دنیا میں بھی پکڑ لیتا ہے، اور وہ عقوق الوالدین، ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرنا۔ ہم سب اپنے آپ کو چیک کریں، کیا ہم ساری دنیا کے ساتھ اچھے اخلاق والے اور ماں اور باپ کے ساتھ ہم بد اخلاق ہیں؟ ایسے غراتے ہیں جیسے جانور غراتا ہے، یوں گرجتے ہیں جیسے بادل گرجے، یوں کندھے اچکاتے ہیں جیسے کوئی شان بے نیازی سے اچکاتا ہے۔ تو یاد رکھیے ہمارے اعلیٰ اخلاق اور ہمارے کردار، ان ساری نیکیوں کو کافی نہیں سمجھا جائے گا جب تک کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے نہیں ہوں گے۔ خاص طور پہ اس صورت میں ماں کے ساتھ بات کی گئی، تو محاسبہ کرتے ہیں کہ کس طریقے سے میرا اپنے ماں باپ کے ساتھ تعلق ہے۔ اگر وہ آپ کے لیے کچھ کرتے ہیں، آپ کچھ کر نہیں پاتے، دعائیں تو دیتے ہیں نا، تو آپ ان کا شکریہ تو ادا کریں۔ اور اتنی خوبصورت دعا ہے کہ جس میں ماں باپ اور اولاد دونوں کو جوڑ دیا گیا۔ یعنی یہ دعا ابو بکر صدیق نے مانگی تو ابو قحافہ کو بھی ایمان مل گیا اور عبد الرحمن کو بھی ایمان مل گیا، باپ بھی مسلمان اور بیٹا بھی۔ شکر گزاری کے جذبات سے بھری ہوئی دعا، 40 سال کی عمر کے بعد یہ دعا تو بہت ہی مانگنی ہے۔
کثرت سے، کیونکہ اس دور میں انسان 2 نسلوں کو ساتھ لے کر چل رہا ہوتا ہے، بہت حقیقت پسند ہو جاتا ہے، وہ جو دماغ میں ایک ہوا بھری ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے، اور ماں کی دعا جنت کی ہوا والی بات پہ یقین آ جاتا ہے۔ انسان کی دعاؤں کے پر ہیں ماں باپ کے لیے دعا کرنا۔ جتنا ماں باپ کے ساتھ نیکی کرتے جائیں گے، آپ کے اعمال کو پر لگتے جائیں گے اور وہ اوپر سے اوپر پہنچتے جائیں گے۔ جب آپ نیکیاں کرتے ہیں تو آپ کے پاس جمع ہوتی رہتی ہیں، پھر آپ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں تو پھر ان نیکیوں کو پر لگ جاتے ہیں اور وہ آسمانوں پہ چلی جاتی ہیں۔ بہت سارے واقعات احادیث میں بھی ہمیں ملتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی سے بڑی اور کوئی نیکی نہیں جو آپ انسانی معاملات میں کر سکے۔ ایک شخص ایک دفعہ آپ کے پاس آیا اور ماضی میں اپنے کسی بہت بڑے گناہ کا تذکرہ کیا۔ آپ نے فرمایا تیری ماں زندہ ہے، جا اس کے ساتھ نیکی کر، اور کہا اگر ماں نہیں تو خالہ کے ساتھ نیکی کر۔ حسن سلوک پچھلے گناہوں کو معاف کر دعا دیتا ہے، اور برا سلوک حبط اعمال کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو لہٰذا اگر آج گناہ کا احساس ہو تو اپنی جان، اپنی روح کو اس بوجھ سے آزاد کرنے کے لیے اپنے ماں باپ سے محبت کیجیے۔ ماں باپ کے رشتہ داروں یعنی خالہ ہیں، پھپھو ہیں، ان سے بہتری کیجیے، اور ماں باپ کے لیے دل میں ہمیشہ نرمی ہونی چاہیے، سختی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ آپ سے بڑے ہیں۔ ٹھیک ہے وہ آپ سے مختلف ہیں، ٹھیک ہے آپ ان کی تربیت نہیں کر سکتے اور آپ نے ان کو برداشت بھی نہیں کرنا، آپ نے ان کے ساتھ محبت کا معاملہ کرنا ہے۔ آیت 17 میں اس شخص کا تذکرہ جو والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا اور اس کی وجہ سے حبط اعمال، اس کے اعمال ضائع ہو جاتے، چاہے جتنا مرضی بڑا گٹھر کیوں نہ ہوا اعمال کا، ٹوکرا بھر کے نیکیاں کیوں نہ کی ہوں۔ اور یہاں دیکھیے کہ اس ناسمجھ بچے نے وہی جملے استعمال کیے اپنے ماں باپ کے لیے جن سے سورۃ بنی اسرائیل میں روکا گیا تھا، وَلَا تَقُل لَهُمَا اوف۔ کسی چیز کی ناگواری کے احساس کے لیے سب سے چھوٹا جملہ ہے یہ، اف بڑی گرمی، اف بڑی سردی، اف بڑی بدبو آ رہی۔ ناگواری کے اظہار کے خود بخود یہ لفظ منہ سے نکل جاتا ہے، کہا یہ بھی نہ بولو۔ تو پھر اس سے بڑا لفظ بولنے کی اجازت ہے؟ ان کو آنکھیں دکھانے کی، آنکھیں سکرول کرنے کی، گرجنے کی، برسنے کی اجازت ہے؟ نہیں۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اولاد ایسی بدتمیزی اس وقت کرتی ہے جب ماں باپ اس کو کسی نیکی کا حکم دیتے ہیں، آخرت کا خوف دلاتے ہیں، موت سے ڈراتے ہیں، اس کو نماز روزے کا کہتے ہیں، تو بچے کہتے ہیں کیا مصیبت ہے، آپ ہر وقت یہی بات کہتے رہتے ہیں۔ اکثر اولاد ماں باپ کے ساتھ اچھی ہوگی، لیکن جو ہی نیکی اور بدی کی بات بتائیں گے، یعنی اچھی بات کا حکم یا بری سے روکیں گے تو فوراً اکڑتے ہیں، اور یہ ہے اور وہ ہے۔ اگر آپ کو اپنی ماں باپ سے محبت چیک کرنی ہے نا، تو یہ دیکھیے کہ جب وہ آپ کو کسی چیز سے منع کرتے ہیں، جب آپ کو ان کی کوئی بات بری لگتی ہے، تو اس وقت آپ کا ان کے ساتھ رویہ کیا ہوتا ہے۔ آج زندگی میں قدر کر لیجئے، یہ زیادہ دن نہیں رہیں گے۔ آج آپ ماں باپ کی قدر کریں گے، اللہ آپ کی قدر کروائے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور اللہ کہاں سے انتظامات کر دے گا۔ اور اگر آپ کی اولاد نہیں، اللہ کہیں اور سے آپ کی قدر کروا دے گا۔ اعمال کے خط میں جیسے اللہ کے ساتھ شرک ہے، خالق کے معاملے میں حق تلفی انسان کے اعمال کو ضائع کرتی ہے، اسی طرح مخلوق میں ماں باپ کے ساتھ نیکی بدی، کمی بیشی انسان کی نیکیوں کو ضائع کرتی ہے۔ تو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ اگر کبھی جانتے میں انجانے میں، کبھی کسی کے کہنے پہ، کبھی اپنے کرنے پہ اگر ماں باپ کو ستایا، کھپایا، یا ان کو ہماری کوئی بات بری لگی، تو ہمیں تو بھی معاف کر دے، اور ان کو بھی توفیق دے کہ وہ بھی ہمیں معاف کر دیں، اور اگر وہ کسی نعمت سے محروم ہے تو اللہ ان کو وہ عطا فرما۔ آیت 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ساری دنیا ان لوگوں کو سلام کرے، اور اگر یہ ماں باپ کے آگے عاجزی کے ساتھ نہیں جھکے تو یہ خسارے والے ہوں گے۔ آیت 19 میں درجوں کی بات ہے، وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٍ، اعمال کی بات ہے۔ آیت 20 سے پتہ چلتا ہے کہ اعمال کی کمی کا ایک سبب
کیا ہے اس آیت میں کہ تم اپنی دنیا کی زندگی میں لذتیں حاصل کر چکے ہو. آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ آخرت کے درجے کیسے کم ہوتے ہیں. تصور میں لائیے، گرمیوں کی دوپہر تھی، بھوک اور پیاس تھی. حضرت عمر کے پاس دودھ یا لسی کا ایک پیالہ رکھا گیا. پانی ملا ہوا دودھ یا لسی. پیاس بھی تھی، بھوک بھی تھی، گرمی کی دوپہر بھی تھی. قریب لے کر گئے جب پیالہ منہ کے تو ایک دم پیچھے کر دیا. کسی نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہنے لگے بس ایک خیال آ گیا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ نہ کہہ دے کہ عمر تیری ساری زندگی کی نیکیوں کے بدلے میں نے تجھے فلاں گرمیوں کی دوپہر میں ٹھنڈا دودھ پلا دیا تھا، لہٰذا آج تیرے لیے میرے پاس کچھ نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اپنے اوپر لیجیے، اپنے افطاری ٹیبل کو دیکھیے، اپنی سحریوں کو دیکھیے. آج دنیا میں جو کچھ ملا کتنا اچھا ملا، پہننے کو اچھا، کھانے کو اچھا، بیٹھنے کو اچھا. تو جو نعمتیں ملتی ہیں نا، اس سے ہماری نیکیاں بیلنس ہو جاتی ہے. یعنی بل دے دیتے ہیں ہم نیکیوں کی صورت میں ان نعمتوں کا. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیجئے کہ دنیا میں ہم نعمتوں کا تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیجئے کہ دنیا میں ہمیں اس کی فکر لگ جائے. آپ دیکھیں کہ آج ہم اسلام کی دولت سے مالا مال ہیں، کئیوں کو تو یہ بھی نہیں ملا. کئی لوگ غیر مسلم ہوتے ہیں، آپ ان کو اچھا کھاتا پیتا اچھے حال میں دیکھتے ہیں. یہ کیوں ہے پتہ ان کے دنیا میں ہی نیک اعمال قبول ہوتے ہیں. یہ اللہ کا عدل ہے کہ جو غیر مسلم بھی اچھا ہوگا اس کو دنیا میں بہت اس کا بدلہ مل جائے گا. دو لوگ ایک ہی جتنی نیکی کرے، ایک کے پاس غربت تھی، دوسرا کے پاس زیادہ نعمتیں تھی، کل دونوں کے درجوں میں فرق ہوگا. کیوں اللہ کے نبی بوریے پہ سوتے تھے؟ کیوں آپ نے کہا کہ عمر تجھے ابھی بھی شک ہے، دنیا میں قیصر و کسریٰ کے لیے نرم گدے ہوں گے لیکن میرے لیے وہاں ہے. وہ کیوں دنیا کم رکھتے تھے؟ تاکہ کہیں نیکیاں یہی نہ رہ جائیں، ہفتے اعمال نہ ہو جائے. مثلاً آپ دیکھیے کچھ لوگ نوکری کرتے ہیں نا تو تنخواہ لیتے ہیں اکٹھی مہینے کے اینڈ پہ. کچھ لوگ پہلے ہی لینا شروع ہو جاتے ہیں. اب جب اینڈ میں چیک ملے گا تو ظاہر کم ہوگا، کٹا کے ملے گا. جو جتنا کم خرچہ کرے گا اس کو کیش کی صورت میں اتنا زیادہ ملے گا. اللہ نے نہ کھانے سے منع کیا نہ پینے سے، لیکن دنیا کی زندگی کی نعمتیں اور نعمتوں میں بھی حد سے زیادہ بڑھنا یہ درست نہیں ہے. دنیا کی جو خیر ہے اس کے بدلے میں بھی انسان کے آخرت کے درجے کچھ کم ہوتے ہیں اگر وہ اس کا حق ادا نہ کرے. روایت سے پتہ چلتا ہے کہ 2 صحابی اکٹھے مسلمان ہوئے، لیکن ایک شہید ہو گیا اور دوسرا اس کے کچھ عرصے کے بعد طبعی موت مرا. خواب میں اللہ نے کسی کو دکھایا کہ جو بعد والا ہے وہ پہلے جنت میں چلا گیا. سوال ابھرا کیوں؟ کہا کہ اس کی وہ نیکیاں جو اس نے اس کے مرنے کے بعد کچھ دن کی وہ اس کا درجہ شہادت سے بڑھا گئی. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ لمبی عمر اللہ کی نعمت ہے. تو آپ کو مجھے اپنی ایک ایک گھڑی سے فائدہ اٹھانا ہے، اس لیے کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اَيْنَ صَلَاتُهُ اَيْنَ قِيَامُهُ. ہم یہ روز کی نیکیاں ڈے ٹو ڈے ہیں ان کو اہمیت نہیں دیتے. ہاں عمرہ کرنے طواف کرنے کے خواب دیکھتے ہیں. یاد رکھیے جو ڈے ٹو ڈے لائف میں اپنا حساب ٹھیک نہیں رکھے گا نا اس کو پھر یہ کبھی کبھار کی نیکیاں بھی فائدہ نہیں دیں گی. اگر اللہ لمبی عمر دے اور نیکیاں بھی زیادہ ہوں تو یہ اللہ کی رحمت ہے. تو سوال کرتے ہیں کیا میں نیکیوں کے معاملے میں بخیل تو نہیں ہوں؟ کیا میں اپنے ہاتھ سے کی بھی نیکیوں کو خود ہی ضائع تو نہیں کرتی؟ کہاں کہاں میری زندگی میں نیکی کے مواقع آتے ہیں لیکن میں نہیں کرتی. تو ایک نیت کیجئے کہ جو نیکی کر سکی کروں گی. راستے میں سے جاتے جاتے کوئی چیز اٹھا دینا، اماطۃ الاذی عن الطریق، یہ بھی نیکی ہے، درجوں میں بلندی کا سبب ہوگی. پھر آیت 21 سے اگلی چند آیتوں میں انبیاء کرام کے ناطے سے کچھ نصیحتیں ہیں. جو قومیں عذابوں سے تباہ کی گئیں کیا خیال ہے وہ کوئی نیکی نہیں کرتی تھی؟ لیکن رسول کی نافرمانی کی وجہ سے حبط اعمال ہو گیا. کچھ واقعات ہیں اگر آپ دیکھیں رسولوں کی تکذیب کے، اللہ نے ان کی ساری نیکیاں ان کے ہاتھ میں پکڑائیں، جاؤ ان کو لے جاؤ.
دنیا میں بھی فائدہ نہیں ہوگا، آخرت میں بھی نہیں ہوگا۔ تو آج نیت کیجئے کہ اپنے پیارے رسول کی سنتوں کو اپنانا ہے، آپ کے طرز زندگی، آپ کے لائف سٹائل کو اپنانا ہے۔ پھر آپ دیکھیے آنکھ، کان، دل کا ذکر ہے، یہی چیزیں ہیں جو انسان کے درجوں کی بلندی کا بھی ذریعہ بنتی ہیں اور ان کو گھٹانے کا بھی۔ پھر آیت 29 سے 32 میں خاص واقعہ، آپ کو جب مکہ میں ستایا گیا، آپ اس ارادے سے کہ چلو ان میں خیر نہیں تو طائف چلتے ہیں، جس کو کام کرنا ہوتا ہے نا وہ فارغ نہیں رہتا بہانہ کر کے، اچھا اب کیا کروں، پھر لوگ تو سنتے ہی نہیں، لوگ تو مانتے ہی نہیں، نہیں دوسری راہیں ڈھونڈ لیتا ہے۔ آپ تو بڑی اچھی امیدیں لے کر گئے تھے، لیکن وہاں آپ کے ساتھ انتہائی گستاخانہ قسم کا سلوک کیا گیا، آپ کے پاؤں خون کی وجہ سے جوتوں سے چپک گئے۔ بہت دفعہ آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا۔ آپ بڑے دلگیر تھے، واپس آئے، دعا بھی مانگی، اور ابھی ایک جگہ بیٹھے تھے کہ اوپر جنوں کی ایک جماعت گزری وادی نخلا میں، اور پھر اللہ کے نبی کو وہاں لے گئے۔ دو مقامات پہ قرآن پاک میں جنوں کی بات ہے، ایک سورۃ الاحقاف کی آیتیں اور دوسرا سورۃ جن میں جو 29ویں پارے میں آئے گی۔ کیا پتہ چلا، ایک در بند تو دوسرا کھلا۔ آپ طائف والوں کے پاس اخلاص کے ساتھ گئے تھے، لوگوں نے نہیں مانا، اللہ نے اس کے بدلے میں جنوں کو ایمان دے دیا، خوشی تو مل گئی نا۔ تو ہمیں بھی اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا ہے، ہمارا ایک ایک قدم لکھا جائے گا، ایک ایک قربانی لکھی جائے گی، ایک ایک سوچ لکھی جائے گی، اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر ملے گا۔ اللہ ضائع نہیں کرتا۔ پھر دوسری بات یہ کہ جنہوں نے تو پہلے ہی دن دعوت دینا شروع کر دی، ہمارا کیا حال ہے؟ آج تک تردد میں پڑے ہیں، کتاب کو کسی سے شیئر ہی نہیں کرتے۔ چلیے بولنا نہیں آتا، کہنا تو آتا ہے نا، انوائٹ کرنا تو آتا ہے نا، ہر ممکن طریقے سے اس خیر کے حصے میں اپنا حصہ ڈالا کریں۔ شاید اس لیے کہ ہمارا اپنا تزکیہ ہی نہیں ہوا، تو ہوگا وقت کے ساتھ۔ اللہ کی کتاب کو پھیلاتے جائیے، لوگوں کی باتیں بھی کئی دفعہ ہمارا تزکیہ کر دیتی ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کی روحیں بھوکی ہوتی ہیں۔ ہم پیٹ کا کھانا تو کھلانے کے لیے تیار رہتے ہیں، کبھی لوگوں کے روح کے کھانے کی بات کیجیے۔ تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سوال کیجئے کہ اس وقت امت مسلمہ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ کیا ہم روح کے تقاضوں کو چھوڑ کر صرف پیٹ کے تقاضے تو پورے نہیں کرتے؟ اور طبیعت تو کبھی بھی سیر نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد پھر آگے سورۃ محمد شروع ہوتی ہے، جس میں اعمال کے باطل ہونے کی بہت زیادہ بات ہے۔ پہلی آیت سے پتہ چل جاتا ہے کہ جب انسان بھٹک جاتا ہے تو اس کے اعمال بھی بھٹک جاتے ہیں۔ آیت 4 سے پتہ چلتا ہے کہ شہید ہونے والے کے اعمال ضائع نہیں ہوتے، اور آیتوں میں آگے شہادت کے کچھ درجے ہیں۔ اللہ ہمیں شہادت کا شوق دے دے، سچی طلب ہوگی تو گھر کے بستر پہ بھی انسان فوت ہوگا تو شہید کا ثواب ملے گا۔ شہادت حق کا کام کرتے جائیے، اللہ تعالیٰ آپ کو شہادت کی موت دے گا۔ اپنا جائزہ لیتے ہیں، کیا میں اللہ کی راہ میں مرنے کی خواہش رکھتی ہوں؟ کیسے پتہ چلے مجھے کہ میرے دل میں اللہ کے لیے جینے اور مرنے کا شوق ہے؟ یاد رکھیے، جان کی شہادت تو آخری درجہ ہے، شہادت حق کے ساتھ ہی یہ کام شروع ہو جاتا ہے۔ تو کام کرتے کرتے، دعوت دیتے دیتے جان دینے کا وقت بھی آ جائے تو جان دے گا، پسینہ بہانا پڑے تو وہ بہائے گا، وقت دینا پڑے گا تو دے گا۔ اور ہم جو کام زندگی میں کرتے ہیں نا، اسی پر موت آنے کے زیادہ مواقع ہوتے ہیں۔ مثلا جو ڈاکٹر ہے، امید ہے کہ ہاسپٹل میں مرے گا، جو سفر کرتا ہے زیادہ امید ہے کہ اس کا انتقال کسی سفر کے دوران ہوگا۔ تو جو کام کر رہے ہیں نا، امید رکھے کہ اسی پہ موت آئے گی۔ جو ساری زندگی اللہ کی طرف بلاتا رہا، لوگوں اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کے دین کو سمجھو، تو کیا امید نہیں ہے کہ پھر اس کی موت اچھی ہوگی؟ کبھی ایسا شخص شاید ممبر پہ اللہ کی بات کہتا ہوا مر جائے، کوئی اللہ کی طرف بلاتے بلاتے دنیا کی طرف سے چلا جائے، یہ ہر ایک کو خود چیک کرنا ہے۔ پھر آیت 7 میں اللہ کی مدد کا تذکرہ، تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، وہ تو کن کہہ کر پوری دنیا میں اسلام کے جھنڈے لگوا دے
لوگ نمازی ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ اسباب کے پردوں میں رہ کر کام کرواتا ہے۔ جو اللہ کے دین کو غالب کرے گا اللہ اس کو غالب کرے گا، جو اللہ کا نام بلند کرے گا اللہ اس کا نام بلند کرے گا۔ پھر آیت 8 اور 9 میں پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں جس کو اللہ پسند کرتا ہے، اس سے حبط عمل ہو جاتا ہے۔ جو بندہ اللہ کے کلام کو ناپسند کرتا ہے اس کے رویے سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا، شریعت کا معاملہ ہو یا تقدیر کا۔ یاد رکھیے آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے اگر آپ کو اس میں اللہ کا فیصلہ پسند نہ آیا۔ آیت 15 میں جنت کی نہروں کا تذکرہ، کیا کچھ سجا رکھا ہے آپ کے رب نے آپ کے لیے۔ دنیا میں بہتے ہوئے عمل کرو، نہ رکنے والے اعمال کرو، اپنے پیچھے صدقہ جاریہ کی ندیاں بہتی ہوئی چھوڑ جاؤ، اللہ وہاں جنت کی نہریں دے گا۔ پھر آیت 16 میں بتایا گیا کچھ لوگ جو علم کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، جب بھی اللہ کی بات کی جاتی ان کی سوچ بھٹکی ہوتی ہے اور خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہیں تو بالآخر اللہ تعالیٰ دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ پھر آیت 17 میں ہدایت یافتہ لوگوں کی بات ہے، کیونکہ جب بندہ ہدایت کی طرف آتا ہے تو اس کی طلب اور بھی بڑھتی ہے۔ یہ اللہ کا اصول ہے، آپ کھانا کھائیں گے نا تو اور کھانے کو دل کرے گا، کچھ عرصہ کھانا چھوڑ دیں پھر کھایا بھی نہیں جاتا۔ بچے کا ایک لقمے سے پیٹ بھر جاتا ہے، بعد میں آدھی روٹی پھر پوری روٹی، پھر بہت ہی زیادہ بھوک لگتی ہے، پھر صرف فن کے لیے کھاتے ہیں۔ ہدایت کی بھوک بھی اسی طرح بڑھتی ہے۔ آپ نے فرمایا دو بھوکوں کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، ایک دنیا کا بھوکا، جتنی دنیا ملی اتنی اور بھوک ملی، اور زیادہ حرص، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اور دوسرا علم کا بھوکا، اور ہدایت پڑھتے پڑھتے تقوی کی صورت اختیار کر جاتی ہے، ہدایت پڑھتے پڑھتے تقوی کی صورت اختیار کر جاتی ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں بھی ہدایت مل جائے اور تقوی بھی بڑھ جائے۔ یہ سفر چلتا جائے گا۔ اصل بات یہ کہ میں نے آج یہ سیکھا کہ ہم اپنے اعمال کی فکر کتنی کرتے ہیں۔ آیت 28 میں ان لوگوں کے اعمال کا ضائع ہونا ہے جو ان چیزوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں جو اللہ کو غصہ دلاتی ہیں، اور وہ چیزیں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے یہ اس کو مکروہ سمجھتے ہیں۔ پھر اسی طرح کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے اعمال ضائع ہونے کا ڈر ہوتا ہے، اللہ ہمیں ان سب سے بچائے۔ پھر آیت 32 میں 3 چیزوں کا تذکرہ، پہلی کفر، دوسری اللہ کے راستے سے روکنا، اور تیسری چیز رسول کی مخالفت۔ یہ حبط اعمال کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ فتح کا آغاز ہے، خوبصورت سورت، صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوتی ہے۔ مکہ سے آئے ہوئے 6 سال ہو گئے اور ایک خواب بنیاد بنتا ہے اس کی۔ نبیوں کے خواب حجت ہوتے ہیں۔ 1400 کے قریب صحابہ جمع ہوئے بغیر کسی ہتھیاروں کے لیے احرام کی حالت میں عمرے کی نیت سے چل پڑے، لیکن بالکل حدیبیہ پہ روک کر مکہ سے بالکل واکنگ ڈسٹنس پہ تھے، اور ذرا سوچیے کیسے مدینہ سے آئے ہوں گے۔ آج کل کی آرام دہ گاڑیاں نہیں، کیا سواریاں تھیں ان کی، لیکن لوگوں نے اپنی عزت کا مسئلہ بنا کر آپ کو وہاں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی۔ خوب باتیں ہوئیں اور وہاں ایک صلح ہوئی، ون سائیڈڈ شرطیں منا کر انہوں نے آپ لوگوں کو واپس بھیجا، لیکن یہی بعد میں سورۃ فتح کا سبب بنی، اور ساتھ ہی ساتھ مکہ اسی وجہ سے فتح مکہ کا واقعہ اسی صلح کی وجہ سے ہوا۔ حضرت عمر کو تھوڑا تعجب تھا اور انہوں نے اللہ کے نبی کے سے 2-3 سوال پوچھ لیے تھے، اور بعد میں پھر اپنے اس عمل پہ کتنے شرمسار تھے، کیسے ان کو اس وقت غم تھا کہ کہیں میرے پچھلے اعمال ضائع نہ ہو جائے۔ تو بادب بانصیب، بے ادب بے نصیب۔ حضرت عثمان کی شہادت کی خبر نے مسلمانوں میں اضطراب ڈال دیا، تو درخت کے نیچے بیٹھ کر اللہ کے نبی نے ان سے بیعت کی، جس کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ اسی وقت پہ ان کو پھر رضی اللہ عنہ و رضو کا لقب ملا۔ بعد میں پتہ چلا کہ خبر جھوٹی تھی، عثمان ٹھیک ہے، تو اللہ کے نبی نے معاملے کو ادھر ہی چھوڑ دیا۔ آیت 11 میں پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو مال اور اولاد میں مشغول رکھتے ہیں اور دین کے بہت بڑے بڑے تقاضوں سے اپنے آپ کو دور کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے اعمال بھی ضائع ہوتے ہیں۔
یاد رکھیے ایمرجنسی میں تو ساری فوج کو بلا لیا جاتا ہے۔ آج کے دور میں اسلام پر جتنے حملے ہیں اور جو لوگ باتیں کرتے ہیں اس کو سامنے رکھ کر ہم اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں۔ کیسے ہم غافل رہ سکتے ہیں؟ ہمیں ایک ایک منٹ کی فکر ہونی چاہیے، تو یا تو ہم جنت میں جائیں گے یا جہنم میں، اس کے علاوہ کوئی تیسرا رستہ نہیں ہے۔ آیت 15 سے پتہ چلتا ہے کہ نیکی کا ایک موقع ہوتا ہے جو اس وقت نہ کرے اس سے وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ سیرت کو پڑھ لیجئے، زندگی کے ایک ایک مرحلے پہ مشکلات بھی آئیں، تکلیفیں بھی آئیں، کوڑے بھی پڑے، کوئلوں پہ لٹائے بھی گئے، لیکن اس کے باوجود بعد میں خوشخبریاں بھی تھی۔ شروع میں تنگیاں آتی ہیں، بعد میں آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ پھر اسی طرح سے عبداللہ بن ابی کا کردار آپ دیکھیں، یعنی ایک ایک چیز سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس طریقے سے لوگ ان چیزوں پہ آ کر اپنی نیکیوں کو ضائع کر جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ حسد کی بات ہوتی ہے جو کہ اعمال کے ضائع ہونے کی وجہ بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اعمال کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اپنی زندگی کا اصول بنا لیں کہ جو عمل کر سکے اس سے پیچھے نہیں ہونا، اور جو نیکی کرتے ہیں کرنے کے بعد اس کو سنبھالنا ہے۔ ہمارے یہ روزے اگر ضائع ہو گئے، عمرے ضائع ہو گئے، حج ضائع ہو گئے، تو کل کیا حسرت نہ ہوگی۔ جی، تو بات کرے تھے ہم لوگ کہ کس طرح سے انسان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھرپور طریقے سے اس چیز کا احساس دے کہ ہم اپنی زندگی میں ہی ان سارے کاموں کو صحیح طرح سے کریں جو کل ہمارے لیے حسرت اور شرمندگی کا ذریعہ بنیں گے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ سورۃ حجرات میں بہت ہی زیادہ خوبصورت طریقے سے کردار سازی ہے۔ خاص طور پہ پھر سورۃ فتح میں حمیت الجاہلیہ کی بات ہے، حمایت جاہلیت کی ہوگی تو اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ پھر آیت 29 میں صحابہ کرام کی خوبیوں کا تذکرہ۔ آج کا ہر مسلمان ملک صحابہ کی کوششوں کا نتیجہ، کیسے وہ کردار بنتا ہے اس کے لیے سورہ حجرات ہے۔ کردار کی تعمیر، سیرت کردار، جس میں سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنا، نبی کے سامنے بات کرتے ہوئے آواز پست رکھنا، اور جس محفل میں حدیث پڑھی جائے وہاں پھر دوسروں کی آوازوں کو نیچا رکھا جائے، اور اسی طرح سے جن اولادوں کی آوازیں ماں باپ سے اونچی ہوتی ہیں وہ خیر نہیں پاتے، ان کے بھی اعمال حبط ہو جاتے ہیں۔ پھر آیت 7-5 سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن ہمارے دلوں کو خوبصورت بناتا ہے، آسان درجے کے کام کرنے ہیں اور ایسی زندگی گزارنی ہے جس پر لوگ رش کریں۔ پھر آیت 29 سے پتہ چلتا ہے کہ دو لڑنے والوں کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے، جلتی پہ تیل نہیں ڈالنا، کیونکہ جھگڑا آگ کی طرح ہوتا ہے، اگر بجھایا نہ جائے تو بہت ساروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ پھر سورۃ حجرات میں جو ہمیں اخلاقی باتیں ملتی ہیں اس میں دوسروں کا مذاق نہ اڑاؤ، تانے نہ دو۔ غیبت کا فعل 4 طریقوں سے ہوتا ہے۔ سب سے پہلے بدگمانی ہوتی ہے، پھر زبان سے، پھر آنکھوں سے، اور پھر ہاتھوں کے اشاروں سے انسان غیبت کرتا ہے۔ اور اسی طرح ایک دوسرے کو برے القاب نہیں دینے چاہیے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 6052 کہ 2 قبروں کے پاس سے آپ گزرے تو آپ نے فرمایا کہ ادھر عذاب ہو رہا ہے، کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں بلکہ ایک کو پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے اور دوسرے کو چغل خوری کی وجہ سے۔ پھر آپ نے 2 سبز شاخیں منگوائیں اور اس کو کاٹ کر یعنی دونوں قبروں پہ لگا دیا، فرمایا جب تک یہ سوکھ نہیں جائیں گی شاید اس وقت تک ان کا عذاب ہلکا ہو، کیونکہ یہ درخت اور پتے بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ ایک معجزہ تھا، میں اور آپ اس سے کوئی دلیل نہیں لے سکتے اپنے لیے کچھ کرنے کی۔ سوال یہ کہ انسان غیبت کیوں کرتا ہے، کیونکہ اصل میں انسانی معاملات میں بڑی سخت چیز ہے غیبت، تو ذرا سے اس کو سمجھیے۔ نمبر 1، غیبت کرنے کا سبب کینہ، دل میں کسی کے لیے خام خواہ کا بغض پالنا۔ پھر موافقت، کچھ اس قسم کی کیفیات ہوتی ہیں کہ جس میں انسان صرف کسی کے ساتھ تقابل کر رہا ہوتا ہے۔ پھر کبھی انسان اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے غیبت کرتا ہے۔
پھر کسی پر الزام لگانے کے لیے، اپنی تعریف چاہنے کے لیے، پھر حسد کے لیے، کبھی گپ شپ کے طور پہ، اور کبھی کسی کی تحقیر کرنے کے لیے۔ سوال یہ کہ کیا کبھی غیبت جائز بھی ہے؟ جی، لا یحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم۔ مثلا قاضی کے سامنے مقدمہ پیش کرتے وقت، فساد سے بچنے کے لیے، فتویٰ پوچھتے وقت۔ اب سوال ہے کہ اگر کبھی زندگی میں کسی کی غیبت کر دی تو کیا کرے؟ نمبر 1 توبہ، پھر شرمندگی، پھر اس سے معافی مانگے، اور اگر وہ فوت ہو گیا تو اس کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ پھر آیت 13 میں انسانوں کی ایک برائی جس کا تعلق دل سے ہے، اور وہ کیا ہے؟ ذات برادری پہ فخر کرنا۔ پھر دل کے اندر چھپا ہوا جذبہ ہے، لیکن اللہ کی نظر چونکہ دلوں پہ ہے تو اعمال پہ ہے، وہ ہر چیز کو کھول دیتا ہے۔ تو خلاصہ کیا ہے کہ مثالی معاشرہ، پرامن معاشرہ قائم کرنے کے لیے ان ساری چیزوں پہ عمل کرنا ہے۔ اسلام امن کا پیغام دیتا ہے، اسلام تو ہے ہی پیس۔ کبھی کسی کو دکھ نہیں دینا، ہاں، لا ضرر ولا ضرار پہ رہنا ہے، من حسن الاسلام ترکہ ما لا یعنی پہ رہنا ہے۔ اور اس کے بعد پھر سورۃ قوف کا خوبصورت پیغام، کائنات پہ تدبر۔ آسمان آج تک پرانا نہیں ہوا تو کیا اللہ تمہاری پرانی نیکیوں کو ضائع کر دے گا؟ نہیں، وہاں ہفتے اعمال نہیں جہاں تم نے نیکیوں کو سنبھال کے رکھا۔ پھر اللہ کی بات نہ ماننے والوں پر عذاب کی آندھیاں چلتی ہیں۔ عذاب کو پہلی دفعہ دھمکی کے طور پہ نہیں آتا، بلکہ اللہ کئی دفعہ مواقع ایسے دے چکا ہوتا ہے۔ پھر ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہے، اور کبھی ایک لفظ ساری پچھلی نیکیوں کو ضائع کروا دیتا ہے۔ اللہ کا پسندیدہ بندہ وہ ہے جو ہر وقت اللہ کی طرف جھکے، جو غافل رہ ہی نہ سکے، اور جنت میں وہ سب مل جائے گا جس کی انسان خواہش کرے گا۔ ایک اللہ کی چاہت ہوتی ہے اور ایک ہماری۔ دنیا میں ہم اللہ کی چاہت کو مان لے تو کل اللہ ہماری کو مان لے گا۔ پھر جب کوئی مذاق اڑائے تو صبح و شام اللہ کی تسبیح کرے، مخلوق سے بے نیاز ہونے لگیں گے، اور بہترین نصیحت اللہ کا قرآن ہے۔ اور چند آیتیں پہ سورۃ ذاریات کی ہمیں کیا بتاتی ہیں کہ ہواؤں کی طرح بکھیر کے نیکیاں کرو، نیکی کر دریا میں ڈال، سب کے لیے فائدہ مند بنے۔ مہمان نوازی خوبصورت چیز ہے، حضرت ابراہیم کے ناطے سے ملتا ہے۔ وہ کھلانے لگ گئے تھے تو سب کو کھلائیں، جسے جانتے اور جسے نہیں جانتے۔ یہی مشورہ ہے اللہ کے نبی کا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو ضائع ہونے سے بچائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔